बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का सीरा दौरा का लेक्चर इस लिहाज से भी सबसे अहम है कि अगली पूरी सदी में मुसलमानों को जो दो बड़े थ्रेट्स दरपेश आएंगे, इस वक्त भी वो दरपेश हैं और अगली पूरी सदी तक ये मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी यहूद जब नाकाबिल तस्खीर हो जाए और जब मुसलमान जमीयत से और मुसलमान लश्कर से को 33 गुना बड़ा लश्कर सामने आ जाए, तो फिर इन हालात में मुसलमानों को सीरत से क्या रहनुमाई मिल सकती है, वही आज के इस सीरा लेक्चर का मौजू होगा। आज हम इसमें दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो ग़ज़वा खैबर कि यानी जब यहूद अपने किलों में बंद और अपने आप को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत समझते थे, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कैसे इस नाकाबिल तस्खीर कुव्वत को बिल्कुल ज़ेर कर लिया। और दूसरा ग़ज़वा मौता कि जब मुसलमान के 3000 का लश्कर अपने से 33 गुना बड़े लश्कर के साथ टकराया और उस वक़्त की सुपर पावर सल्तनत रोमा से जाके टकराया, तो उसके क्या नताइज निकले। और आज हम यहूद के हाथों जो पिस रहे हैं, और गज़ा का आपने हालात देखा कि बच्चों की चीखें और आग में उनकी झुलसती हुई लाशें, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन हम खुद टस से मस नहीं हो रहे। और सीरत से हमें अगर रहनुमाई हम ले लें तो हम आज ही ये पासा पलट सकते हैं। तो इसलिए आप इस पूरे लेक्चर को गौर से सुनिएगा। हस्बे मामूल मैं ग़ज़वा खैबर का पहले आपके सामने नक्शा खींचता हूँ, फिर उसके बाद हम इस ग़ज़वे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं कि इस्लामी रियासत कायम होने से पहले मक्का के 13 सालों में और इस्लामी रियासत के कायम होने के बाद भी मुसलमानों की और इस्लामी रियासत के जो सबसे बड़े दुश्मन थे, उसके 3 बाजू थे। सबसे बड़ा तो कुरैश मक्का, दूसरे नंबर पे मुशरिकीन के वो कबाइल के जो मक्का के मदीना के आउटस्कर्ट्स पे रहते थे, और तीसरा यहूद मदीना और यहूद अरब। तो आपने पिछला लेक्चर सुना सुलह हुदैबिया के बारे में था। सुलह हुदैबिया की वजह से अब जो कुरैश थे वो अगले 10 सालों के लिए अब समझ लें कि साइलेंट मोड पे चले गए। वो मुसलमानों से उन्होंने मुआहिदा कर लिया कि अब 10 साल तक कोई जंग बंदी नहीं होगी। इसलिए अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों बाजुओं में जो सबसे ख़तरनाक तरीन बाजू था, यानी यहूद और उनकी साजिशें, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्लानिंग हमेशा रहती थी। तो यही वो वजह है जो ग़ज़वा खैबर की वजह बनी। और आप जानते हैं कि अब पूरे अरब में यहूद का मस्कन सिर्फ खैबर था, और इनके 2 बड़े सरदार सलाम बिन अबी अल हकीक और हई बिन अख्तब, ये वही बदबख्त है जो आपने 2 लेक्चर्स पहले ग़ज़वा खंदक सुना था। तो आपने सुना था कि ये तमाम आलम कुफर को साजबाज करके, कुरैश मक्का के साथ साजबाज करके तो 25,000 की जमीयत लेके आ गया और वह ग़ज़वा खंदक इसने बर्पा किया। तो ये दोनों अपने कैफरे करदार को पहुँच चुके थे। इनकी जगह यहूद का एक अगला नया सरदार वो उसको ओहदा संभालता है और सीट पे बैठता है, जिसका नाम उसैर इब्ने रज़ाम था। ये भी बदबख्त उन्हीं पहले वाले अपने जो पेश रो थे उन्हीं की ये रविश पे चलना शुरू हो गया। ये बात बड़ी जहन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद की रग रग से वाकिफ़ थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर इतलात मिलती रहती थी कि इनके नए आने वाले जो सरदार हैं वो पहलों की रविश पे आकर फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात अपने जहन में बिठाते जाएं। जब तक उम्मत, अब इस वक्त 2025 में और आगे चंद सालों तक, जब तक उम्मत के मजहबी लीडरशिप बैठकर यहूद की रग रग से मुकम्मल वाकफियत दोबारा हासिल ना करे और फिर उनके बारे में अगली प्लानिंग ना करे, तब तक आप यहूद के हाथों पिसते ही रहेंगे। यही हुआ कि इनका जब नया सरदार आया तो उसने फिर चंद कबाइल के साथ मुआहिदे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़ौरन बराबर खबर पहुंच जाती थी, और ये पहुंच गई। दूसरा, आपके पेश नज़र ये बात भी थी कि मदीने के अंदर जो मुनाफिकीन थे वो घर बैठे तमाम मंसूबों का राज फाश कर सकते थे, और ये मुनाफिकीन हर नए आने वाले यहूद के लीडर के साथ फ़ौरन अपनी लाइन सीधी कर लेते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अब ये खबरें मिल चुकी थी कि इन्होंने नए आने वाले ने फिर मुआहिदे किए हैं चंद कबीलों के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात मौजूद थी कि अब 2 ही काम होंगे, या तो हम हमले में पहल करें और या फिर वो चंद कबाइल को साथ मिलाकर तो फिर दोबारा मदीने पे चढ़ाई कर देंगे।
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیبر کے جو نیا سردار تھا، جو لیڈر تھا، اس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر اس سے وہاں بات چیت کرتے رہے، اس کو سمجھایا اور اس کو اس چیز پہ قائل کیا کہ تم چلو مدینے چلو میرے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے معاہدہ کر لو۔ امن کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، پہلے بھی رہتے تھے، اس لیے تم اب چلو اور جا کر معاہدہ کر لو۔ وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سواروں لشکر کے ساتھ گئے تھے جو انصار تھے، ادھر سے وہ نیا سردار بھی اتنے ہی لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور کچھ آگے آ کر اس نے عجیب حرکتیں شروع کی۔ وہ بدنیت جب ہوا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست نے اس کو بھانپ لیا اور اس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کو وہی قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے تو ادھر دوسری طرف خیبر میں پھر ایک نیا لیڈر آیا اور اس کا نام تھا سلام بن مشکم۔ یہ جب سردار ہوا اس نے پھر وہی روش اپنائی، اور آتے ہی قبیلہ غطفان جو کہ بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور اسلامی ریاست کے خلاف ہمیشہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا، اس نے آتے ہی 6 ہجری میں سب سے پہلے بنو غطفان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ حسب معمول آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کیسی عظیم الشان تھی۔ پھر یہ معاہدے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اب یہ پورا سینیریو اس کے اوپر رکھ کر پلاننگ کیا کرنی چاہیے آج ہمیں یہود کے خلاف اور فلسطین کو بچانے کے لیے، وہ اب آپ سمجھے اس ایک واقعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سوچ لیا اور آپ کی نظر نے دیکھ لیا کہ اب یہ 2-4 قبیلے اور ملائے گا اپنے ساتھ نیا لیڈر، اور دو ہی باتیں ہوں گی، یا یہ حملہ ہم پہ پہلے کریں گے یا ہم حملہ پہلے کریں گے۔ اور اسٹریٹجیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حملہ کرنے کو ہی بہتر سمجھا۔ یہاں 2 باتیں رک کے ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات، یہود کا آپ نے 4 لیڈرز کے نام سنے ابھی اس چھوٹی سی گفتگو میں۔ یہود کے جتنے لیڈر آئے وہ اسی وقت آتے ہی سیٹ سنبھالتے پچھلے لیڈر کی روش کے اوپر آ کے تو نئے معاہدے کر رہا ہے اور فوراً پلاننگ شروع کر دی۔ آج اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور آپ اپنے پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال دیکھیں تو یہاں پلاننگ فلسطین کے بارے میں کیا ہے؟ زیرو ہے۔ اور جبکہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 1450 سال پہلے سے یہود کی روش چلتی آ رہی ہے کہ ان کے لیڈر اب مارتے جائیں، وہ نیا لیڈر اسی شدت کے ساتھ اپنے مشن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہی ہوا، اور ایک سیرہ نگار نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ یہود نے خندق سے کوئی سبق نہ سیکھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رازداری کے ساتھ 1600 مجاہدین کو لے کر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رازداری کے ساتھ 1600 مجاہدین جس میں 200 گھڑ سوار تھے ان کو لے کر اور تیزی کے ساتھ رجی پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں رجی میں جا کر چھاؤنی ڈال دی اپنی فوج کی، اور ادھر دوسری طرف یہ عالم تھا کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاری کی خبر وہ پہنچاتی خیبر میں، اور خیبر سے پھر یہ بات پہنچی بنو غطفان کے پاس، تو انہوں نے بھی اپنے کیل کانٹے سے لیس ہو کر تو خیبر کی طرف چلنے کی ٹھانی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی کمال حکمت عملی جو پلاننگ کی انتہا ہو سکتی ہے کہ وہ پلاننگ کے ذریعے آپ بنو غطفان سے پہلے رجی پہنچ گئے، اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں بنو غطفان اور یہ وادی جو خیبر ہے اس کے درمیان میں راستہ تھا۔ اور جب وہ لشکر آگے آیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان لشکر پہلے سے پڑاؤ ڈالے ہوا ہے تو وہ واپس بھاگ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ اپنے گھر بچاؤ۔ تو یہ بنو غطفان کا لشکر وہاں اپنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں لشکر کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجی پر کچھ لوگ چھوڑ کے، کچھ لشکر کا حصہ چھوڑ کر، ان کو نگران چھوڑ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے خیبر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رازداری اور جس سرعت اور تیزی کے ساتھ خیبر میں پہنچے ہیں، یہود بھی حیران اور ششدر رہ گئے۔ یہاں پھر میں ایک بات ساتھ اس کے جوڑنا چاہوں گا، اب یہ رازداری اور اب یہ سرعت اور اب یہ تیزی اور اس کے ساتھ دشمن پہ پہنچنا، یہ صرف یہ مسلمانوں کا اب نصیب نہیں رہا،
کبھی تو سوچے بیٹھ کے کہ مسلمانوں کا اب نصیب کیا رہ گیا ہے کہ دشمن آپ پہ حملہ آور ہو اور آپ ہکا بکا رہ جائیں اور آپ حیران رہ جائیں۔ تو صرف یہی بات آپ جو مدنی ریاست میں جو آپ اتنے غزوات سن چکے ہیں، بار 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 یہی بات آ رہی کہ دشمن رات کو سویا ہوا اٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر وہاں موجود ہوتا ہے، اور یہ حیرانی اور یہ پریشانی اب صرف ہم امت کی ہی قسمت اور نصیب میں کیوں ہے، اس کو بھی آپ کو سیرت کی راہ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب تو یہ امت کا مقدر بن گیا ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ بس ہم حیران ہوتے ہیں اور دشمن ہم پہ آ کے حملہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے 55 اسلامی ملکوں میں وہ جس کو تخت و تاراج کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کو صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ جب نیا سردار آیا، اس نے 2-3 اور قبیلوں کو ملایا، بنو غطفان کو 2-3 اور چھوٹے موٹے قبیلوں کو ملایا، تو آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا وقت ضائع کرنے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ مدنی ریاست کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ اتنا سا ڈیلے وہ قوموں کو کتنا پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جبکہ آج دیکھ لیں 150 ممالک وہ مل کر یرغال ڈالے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر، مسلمان ممالک کے اوپر، اور ہمارا ڈیلے تو دور کی بات، ہم تو ایسے سوئے پڑے ہیں کہ جیسے اس سے کوئی نقصان ہونا ہی نہیں۔ کتنا عجیب یہ پوائنٹ ہے کہ 3-4 وہ قبائل کا اتحاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نے کہا کہ چند لمحوں کا بھی جو ڈیلے ہے وہ امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ایسی پلاننگ وہ تو اب خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے میدان میں پہنچے ہیں تو آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، کیا یہ وحی ہے یا آپ کا کوئی اس میں رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم جس قلعے کے قریب ترین ہے وہاں پورے یہود کی سب سے بڑی فوج اور سب سے بیسٹ تیر انداز اسی قلعے جس کے سامنے ہم آگے ہیں اور پڑاؤ ڈالا ہے اسی قلعے میں ہے، اور اگر ہم یہاں رہے تو پھر ہم ان کے تیروں کی زد سے بچ نہیں سکتے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے ہٹا کر وہ فلاں جگہ پہ جا کر پڑاؤ ڈالیں۔ اب یہاں بھی 2 باتیں، یہاں بھی 2 پوائنٹس ہمیں وہ جگا سکتے ہیں پوری امت کو کہ آپ کے صحابی رسول وہ کتنا اسٹریٹجیکلی دشمن یعنی یہود کو جانتے ہیں۔ جو ناقابل تسخیر قلعے ہیں وہ ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ہماری تیاری کا لیول کیا ہے کہ ایک صحابی رسول وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی سب سے بیسٹ آرچری، اور دوسرا یہ کہ ہم جس جگہ ہیں ہم زد میں آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود اور لیڈر ہونے کے باوجود آپ نے دوسرے کی رائے کو ویٹیج دیا اور اس کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ تو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر میں یہود کو دعوت دی ہے۔ جب انہوں نے دعوت ماننے سے انکار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کا حکم دیا ہے۔ خیبر میں یہودیوں کے تقریباً 8 کے قریب کوئی قلعے آباد تھے یا 9 کے تھے، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی گھڑیاں بھی تھی، لیکن وہ کوئی اتنی خاص طاقتور نہیں تھی۔ لیکن یہ قلعے کچھ ایسے 8 تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے۔ تو پہلے مرحلے میں ان کے 3 قلعے وہ فتح ہوئے ہیں، اور جو سب سے مشکل ترین ان کا قلعہ تھا وہ کیموس کا، وہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پھر بھرپور اس کے اوپر حملہ کیا ہے، فتح حاصل ہوئی الحمدللہ ان کو، اور انہوں نے درخواست کی، صلح کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ پھر 3 دیگر قلعے اگلے 14 دنوں میں کس مشکل سے فتح ہوئے ہیں، آج بھی ان کو پڑھ کے اور آج بھی ویسے جان نثاری حاصل کر کے تو آج بھی ہم فلسطین کو یہود کے پنجے سے آسانی سے چھڑا سکتے ہیں۔ اسی دوران جب یہ خیبر کے قلعے فتح ہوئے ہیں تو حبشہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ تمام مہاجرین واپس آئے ہیں اور خیبر کے مقام پر آ کر ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھے جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے
کہ یا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے آنے والے تمام جو جتنے بھی مہاجرین تھے ان کے ماتھے پہ یہاں ایک ایک کر کے سب کی پیشانی کو چوما۔ تو بس یہاں بھی میں خود جب سوچتا ہوں ان واقعات کو تو یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج ہم بھی دین کے لیے کچھ لگا کے چلے جائیں تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2025 میں دیوانوں کی طرح اور صحابہ کی فدائیت کی طرح ان کو کاپی کرتے ہوئے جب خود بھی فدائیت اپنی پیش کرے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ روز محشر اس کی بھی پیشانی کو ایسے ہی چوما جائے گا کہ جب سب طرف سے یلغار ہے اور کام کرنے والے وہ بیچارے نظر نہیں آتے، جو چند نظر آتے ہیں وہ بھی اپنے کسی نہ کسی مسئلے کی جھگڑے میں یا اسی کی چکر میں پھنس کے اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو ہی بچانے میں لگے ہیں، جبکہ پوری امت کے کینوس کو دیکھ کر اور اس کو بچانے کی فکر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیبر میں تمام قلعوں کو فتح حاصل کی۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس خیبر کی اوپر اٹیک کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا تھا، ایک کو منجنیق بنانا سیکھنا اور اس کو چلانا سیکھنا، اور دوسرے جو تھے صحابی رسول ان کو دبابہ اس کے بنانا سیکھنا اور چلانا سیکھنا۔ یہ 2 احباب گئے ہیں۔ منجنیق کو آپ سمجھ لیں آج کا ٹینک، اور جو دبابہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں آج کی بختر بند گاڑی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے ایک اور پھر پوائنٹ سامنے آ گیا کہ اس وقت اگر ہم سپر سونک قسم کے بیلسٹک میزائل ہیں اگر کفار کے پاس، تو پھر ہمارے حکمرانوں اور ہماری بھی افواج کے سربراہان کو یہ پلاننگ کرنی چاہیے، یہ سیرت سے مل رہی ہے۔ تو منجنیق کا اس میں استعمال کیا گیا، اور آخر کار اس فتح سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ یہود کی پورے حجاز میں جو تجارت پر اور زراعت پر بالادستی تھی، ان کے شکنجے میں تھے یہ دونوں شعبے، وہ دونوں کے دونوں شعبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جہاد اور قتال کا سب سے بڑا فائدہ خالی وہ فتح نہیں ہوتی بلکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جو اتنا بھی فائنانس حاصل کرتے تھے وہ اسی تجارتی اور زراعتی بالادستی کی وجہ سے حاصل کرتے تھے۔ تو اس طرح جہاد کے بہت سے فائدے ہیں۔ پھر خیبر ان کے ساتھ، خیبر سے یہ صلح ہوئی، معاہدہ ہوا کہ ہر سال ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ان کا اور آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگائی تھی۔ وہ ہر سال پیداوار لینے کے لیے یہود کے پاس خیبر جاتے تھے اور وہاں وہ ان کے 2 برابر کے حصے بنا دیتے تھے، یہود کے سامنے رکھ دیتے اور کہہ دیتے ان میں سے جو حصہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ یعنی اتنی زیادہ وہ شفافیت تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم میں کہ یہ حیات الصحابہ جو آپ کو رائے سے مل جاتی ہے، اس کے غالباً دوسری یا تیسری جلد میں ہے۔ میں اس کو اس طرح اپنا فلیپ پہ وہ نوٹس بنا کے لکھتا ہوں، اب مجھے وہ جلد یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ اس بات کی وجہ سے یہود خیبر نے یہ کہا، اسی انصاف اور عدل کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ تو یہ شفافیت جب میرے اور آپ کے اندر آئے گی، آپ کی اپنی مسلمان ممالک میں آئے گی، آپ کی دینی تحریکوں میں آئے گی، تو پھر ویسے ہی ایک دھاک بیٹھ جائے گی ان یہود کے اوپر جو اس وقت الٹا ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی کے بعد خیبر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو فدق کی طرف بھیجا۔ فدق میں بھی یہودی آباد تھے، ان کو دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن خیبر کی فتح کی وجہ سے ان پہ ایک دھاک بیٹھ گئی اور ان پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے خود ہی یہ پیشکش کر دی کہ ہم نصف پیداوار پورے فدق کے علاقے کی آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہم سے جنگ نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور اسی لیے یہ چونکہ مال فے تھا، بغیر لڑائی کے ملا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے اس میں مخصوص آمدن کو آپ نے مخصوص کیا اور ایز اے ہیڈ آف سٹیٹ آپ اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک اور وادی تھی، وادی قرا، جہاں پہ یہودی آباد تھے۔ جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو ان کو خبر ہوئی اور وہ بھی حیران اور ششدر رہ گئے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار مدنی دور میں یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے
کہ اس کمال قسم کی پلاننگ ہونی چاہیے مسلمانوں کی فوج کی کہ جب بھی اسٹریٹجیکلی انہیں کہیں جا کے تو ایک سرجیکل سٹرائک کرنی ہے یا پری ایمپٹیو سٹرائک کرنی ہے، اس کے لیے مسلمان ہمیشہ وہاں ایسے پہنچ جاتے تھے کہ وہ حیران و شجدہ رہ جاتے تھے۔ آج تو یہ باتیں تقریباً ایک خواب لگتی ہیں۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمان اچانک پہنچ گئے تو انہوں نے گھبراہٹ میں وہاں کے یہودیوں نے جلدی جلدی تیر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کو تیر لگا اور وہ وہاں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کے اوپر محاصرہ جاری رکھا، اور پھر جب انہوں نے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی معاہدہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان سے معاہدہ کیا، اور جو وہاں کا مال غنیمت تھا وہ صحابہ میں اور لشکر میں وہ بانٹ دیا گیا، لیکن ان سے جو زمینیں حاصل ہوئیں اس کے ساتھ بھی خیبر والا معاملہ کیا گیا کہ ان سے نصف پیداوار کے اوپر ان سے معاہدہ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک غلام جو اس ایک غزوے میں اور اس جنگ میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یہ تو جنت میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک چادر پوچھے بغیر لے لی تھی جو ان کے اوپر اب ایک آگ کی چادر بن کر ان پر بھڑک رہی ہے۔ تو یہاں سے ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جو یہ دینی تحریکوں میں ہیں، ہم کس قدر جواب دے پائیں گے جو یہ لوگوں کا پیسہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کو اگر مس یوز کرتے ہیں یا اس کو بے پرواہی سے یوز کرتے ہیں، یا جیسے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں آپ کو نظر آئے گی جس کا کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا میڈیا ہو، حالانکہ ان کو فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ میڈیا بنانا یہ اتنا ضروری ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے روزانہ اگر میڈیا نہ بنایا ہم نے اور ان کے سوالوں کے ان کے اعتراضات کے جوابات نہ دیے، اور وہ جو بمبارڈمنٹ ہے میڈیا پہ اس کو ٹیکل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس میڈیا میں شاید اپنے کیمرے تک نہیں ہے۔ تو جب یہ والا معاملہ ہے کہ پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں، اور جو سب سے بڑی جنگ ہے، جیسے میرے دوست ہیں کے ٹی وی کے جو فاؤنڈر ہے رانا حسن صاحب، ان کے اس کے اوپر پروگرام ہے اور وہ پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ففتھ وار جنریشن ہے اس وقت، یہ ففتھ جنریشن وار اس وقت اس کے اوپر ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کو پہلے لڑنا ہوگا۔ یہ جو میدانی جنگ ہے وہ کہتے ہیں اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ تو یہ جو ففتھ جنریشن وار ہے، اس میں سب سے بڑا ٹینک، سب سے اچھا کیمرہ ہے، اس میں ایٹم بم آپ کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا، آپ کا ایک دینی تحریک کا ایک اسٹوڈیو ہونا چاہیے۔ یہ کیسی دینی تحریکیں ہیں کہ یہ اسٹوڈیو ان کے پاس تو دور کی بات، ان کے پاس کیمرہ تک نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ باتیں کہ بیسیکلی جب آپ فنڈ کے اوپر فنڈ کا غبن ہی خالی وہ جرم نہیں ہے، فنڈ کو صحیح جگہ پہ ایلوکیٹ نہ کرنا، استعمال نہ کرنا، اور جو جنگ جاری ہے اس میں آپ کے ہتھیار نہ خریدنا، یعنی کہ پورا آپ کا اسٹوڈیو کا سامان نہ خریدنا، یہ بھی پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو ایک روایت کے مطابق کہ ایک دو صحابی رسول وہ چند تسمے لے کے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسمے لیے واپس اور کہا یہ بھی آگ کے تسمے ہیں۔ تو وہ یہ ایک چادر کی کیا قیمت ہوگی، اور اس فنڈ کو یا وہ جو مسلمانوں کا مال ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا ہی واسطہ دے سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جماعتوں میں تحریکوں میں ہیں، ان سے جا کے دیکھیں کہ کون سا کیمرہ ہے، کیا چیز ہے، نہیں تو ان کے پیچھے پڑے اور انہیں کہیں کہ یہ جو سب سے بڑی ایمان لٹنے کی جو اس وقت مشین گن ہے وہ تو باطل کا میڈیا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد ایک اور وادی تھی، وادی تیمہ، اس میں بھی یہودی آباد تھے، انہوں نے خود ہی صلح کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر لکھ کے دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم کوئی آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ وہ روب میں آ گئے، ان کو سمجھ آ گئی، اور انہوں نے بغیر لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحریر لکھ کے دی، نہ تم سے زیادتی ہوگی، نہ تم لوگوں کو جلا وطن کیا جائے گا، اور یہ معاہدہ کب تک قائم رہے گا؟ جب تک رات معاون ہوگی اور جب تک دن پختگی بخشتا رہے گا، یعنی یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے معاہدہ ہے۔ یہاں سے وہ بہت بڑا سوال بھی حل ہو گیا، جس کا جواب مجھے
مل نہیں پا رہا تھا کہ یہ اکثر لبرل لوگ ہم سے جب بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیا جب تک ساری دنیا آپ کی کلمہ نہیں پڑھ لیتی تو آپ کیا تب تک قتال ہی کرتے رہیں گے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں یہودیوں کے ساتھ پہلے بھی معاہدہ کر کے، یعنی یہودی بھی اس دنیا پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اسلامی ریاست بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ جب انہوں نے سمجھا کہ ہم سازش کر کے تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس کے بعد جنگ ہوئی ہے اور جنگ کے بعد پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ تم بھی رہ سکتے ہو، رہو اپنی مرضی سے، صرف جزیہ دو، حکومت ہماری ہے، اور اس کے بعد تم اپنے کھیت کھلیان سب کچھ تم اپنے پاس رکھ کے اپنی ایک زندگی گزار سکتے۔ تو یہ تھا بیسیکلی سارا خیبر کا معاملہ، اور اسی خیبر کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی ہے۔ ہم ان کا بھی ذکر خیر کرتے چلتے ہیں۔ ان کا اصل نام زینب تھا، لیکن اس وقت عرب کا رواج یہ تھا کہ جو بادشاہ کے لیے یا امام یا سردار کے لیے جو حصہ مخصوص ہوتا تھا اس کو صفیہ کہا جاتا تھا عرب میں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قیدی بن کر آئی ہیں تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، لیکن چند صحابی یا ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے رائے دی کہ یہ خود سردار کی اور ادھر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو اس لیے مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی یہ شان شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے جو ہے رشتہ ازدواج کا منسلک کیا ہے۔ پھر مقام صحبہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسم عروسی ادا کی ہے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ اور اسے جمع کیا جائے، اور اس سے پھر دعوت ولیمہ کی گئی ہے۔ اور پھر اس دعوت ولیمہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ اٹھا کر چلنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے سواری پر جب سوار کروانے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنی ران ہے وہ اپنی ران ایسے بچھائی ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے، اور انہوں نے اس طرح اپنا پاؤں اوپر رکھ کر تو وہ سواری کے اوپر آرام سے وہ چڑھ گئیں اور سوار ہوئی۔ اب میں یونیورسٹیز میں یہ یقین جانیے، یہ واقعہ میں ڈیمانسٹریٹ کر کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں، یہ جو عورت کی حقوق کی آزادی ہے، کبھی اس کو سوچے تو صحیح کہ ہیں کون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے بعد کیا مقام ہے یہ کائنات میں کسی عقل میں سما ہی نہیں سکتا، اور وہ ایک عورت کے ساتھ اور ایک اپنی زوج کے ساتھ کیسا نرمی اور کیسا شاندار معاملہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ران ایسے بچھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ پاؤں رکھ کر تو اپنے اونٹ پر آسانی سے سوار ہوئی۔ جائیں ذرا، یہ پوری دنیا نے جو حقوق دینے کی وجہ، عورت کو حقوق دینے کے ڈھونگ پہ جو پوری دنیا کی عورت کو ننگا اور بے حیا کر کے اور اس کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح بنا دیا ہے، اس قوم کو جا کے کاش ہم نے صرف یہ ایک لائن سنا دی ہوتی تو آج ریزلٹس کچھ اور ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غایہ درجہ محبت تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حجۃ الوداع میں جب وہ سفر میں ساتھ تھی، وہ واپس نکلے ہیں تو ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ زار و کتار رونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں واپس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پہلے اپنی چادر سے ان کے یہاں سے آنسو صاف کیے ہیں، پھر اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے آنسو صاف کر کے بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اے پاکستان کی قوم کی عورتوں اور اے پاکستان کی قوم کے مردوں، تم دیکھ لو کہ وہ جو حدیث شریف ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ ایسی سیرت ہو، اور اس کے بعد ہمارا معاشرہ بھی وہ میاں بیوی کی طلاق میں ایسے اسکائی راکٹ جا رہا ہے بالکل مغرب کی طرح، تو اور یہ خاندانی زندگی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، تو کچھ تو رک کے سوچنا چاہیے کہ کہاں چیزیں خراب ہوئی ہیں۔ جب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ازواج مطہرات کو انہوں نے سونے کی بجلیاں وہ تحفتاً دی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شدید کچھ علیل ہو گئے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش یہ بیماری مجھے لگ جاتی،
اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب باقی ازواج مطہرات بھی کھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا، یعنی کہ یہ دل سے کہہ رہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عمدہ کھانا پکایا کرتی تھی، بہت اچھا کھانا پکانے میں ان کو بہت اچھی مہارت حاصل تھی، اس لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوج کے گھر بھی ہوتے تھے تو وہ عموماً آپ کو کھانا تحفتاً بھیجا کرتی تھی۔ رمضان 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے 60 سال کی عمر میں، اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر 7 ہجری میں چند سرایا بھیجے گئے ہیں، جس میں سے تقریباً 8 کے قریب کو سرایا بنتے ہیں جو صاحب رحیق المختوم نے لکھے ہیں، اور باقی روایات میں بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، اور اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا جب ذی القعدہ کا چاند تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور ہر کوئی اپنا عمرہ قضا کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور نئے لوگ بھی شامل ہو گئے، تو جو ٹوٹل جا رہے تھے لوگ وہ تقریباً 2000 تھے، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ ہتھیار بھی ساتھ لیے ہیں، یعنی جنگ کا سامان بھی ساتھ لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیبیہ میں بس ایک تلوار لٹکا کر ایک مسافرانہ ہتھیار کہا جاتا تھا وہ گئے تھے، لیکن اس دفعہ قریش کہیں بد عہدی نہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اسلحہ لے کے گئے ہیں، لیکن یاجج کے مقام پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا اسلحہ وہاں رکھ دیا، اور تمام جو مسلمان اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ تھے انہوں نے وہی ایک مسافرانہ ہتھیار یعنی تلوار اپنے ساتھ حمائل کی ہے، اور وہ اس کے اوپر 200 نگران چھوڑ کر یاجج کے مقام پر آگے عمرے کو چلے گئے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو مشرکین ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور وہاں سے وہ تمام مسلمانوں کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ اس دوران انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمان یہ یثرب کی آب و ہوا ہے، ان کو راس نہیں آئی، اور یہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کے چہرے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمل کا حکم دیا کہ پہلے چند چکروں میں وہ پہلوانوں کی طرح ایسے طواف کیا گیا اور بڑے ڈیل و ڈول کے ساتھ کیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکم دیا تھا، اور آج تک وہ سنت الحمدللہ زندہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آج کے دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ جب مسلمانوں کا سامنا کسی 33 گنا بڑی جمعیت کے ساتھ، 1 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 33 گنا بڑی جمعیت کے ساتھ مقابلہ اگر بعد میں بھی کبھی ہسٹری میں ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں جو سب سے بڑا خون ریز مارکہ ہے وہ یہی موتا کا مارکہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رواؤں کو خطوط بھیجے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، تو اس میں سے ایک جو آپ کے سفیر گئے تھے اس کو ایک باج گزار جو حکمران تھا سلطنت روما کا، شرحبیل غسانی نام تھا اس کا، تو اس نے آپ کے قاصد کو اور سفیر کو نعوذ باللہ شہید کر دیا تھا۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی جمعیت کو لشکر کو بھیجا ہے، اور اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا، اور روانہ کرتے وقت فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر پھر اس کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیت الوداع تک اس پورے لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گئے اور ان کو وہاں سے آگے رخصت کیا ہے۔ جب یہ لوگ اس کے روما کے سلطنت کے قریب معان کے علاقے میں پہنچے ہیں تو پھر ان کو خبر پہنچ گئی کہ 1 لاکھ کی جمعیت لے کر کیسر روم وہ بلقا میں بیٹھا ہوا ہے، اور دیگر جزام اور دوسرے جو قبائل ہیں وہ بھی 1 لاکھ لوگ لے کر تو اس کے قریب جمع ہو چکے ہیں، یعنی یہ ٹوٹل 2 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اور ادھر صرف 3000 لوگ۔ لیکن جب یہ معان کے علاقے میں پہنچے ہیں تو پھر 2 دن 2 راتیں صرف مشورے میں چلے کہ بھئی کیا کریں 3000 ہیں، کیا یہ 2-3 لاکھ سے جا ٹکرائیں؟ تو پھر یہ وہاں مشورہ ہوا کہ ایک بات رائے یہ آئی وہاں سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بھیج کر اور لکھ کر پیغام پہنچایا جائے کہ اتنی بڑی جمعیت ہے تو ہم کیا ان کے ساتھ جا کے ٹکرا جائیں، یا پھر پیچھے سے اور کمک آئے گی اس کا ویٹ کریں
تو یہ جب مشورہ ہوتا رہا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شدید مخالفت کی، اور انہوں نے 33 گنا بڑی فوج سے ٹکر لینے کے لیے جو الفاظ بولے ہیں وہ آج تک تاریخ نے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، لوگو، خدا کی قسم جس چیز سے تم کترا رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں تم مدینے سے نکلے ہو۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، اور دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں مل کے رہے گی، یا فتح حاصل ہوگی اور یا شہادت، اور شہادت تو مسلمان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جب یہ پیغام دیا تو پھر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی رائے کا اتفاق ہو گیا، اور ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھ کے پیش قدمی کریں گے، اور بلقا کے مقام میں ان کا اور روما کی سلطنت کی جو فوجیں تھیں ان کا آمنے سامنے ہو گیا، لیکن مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹ کے موتا کی طرف سمٹ آئے، اور پھر وہاں جنگ شروع ہوئی۔ تو اب آپ جان سکتے ہیں کہ کہاں 2 لاکھ اور کہاں 3,000، یہ 2 لاکھ کا سیلاب ہے اور روکنے والے صرف 3,000 ہیں۔ کس جانثاری سے لڑے ہوں گے، کس فدائیت سے لڑے ہوں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر لشکر تھے، لڑتے 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 جسم چھلنی ہو گیا، نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور وہ شہید ہوئے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بعد حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، ان کی بھی شہادت ہو گئی، ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس معاملے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم دیکھے، اور سب سامنے سے تھے، ایک بھی پیچھے سے نہیں تھا۔ پھر تیسرا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر وہ بھی لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ پھر لشکر جب علم گر گیا تو ایک صحابی رسول نے اس کو اٹھا لیا، انہوں نے پوچھا کہ اب کون اس کو علم کو کس کو دے دوں؟ انہوں نے کہا تم ہی پکڑ لو۔ نے کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تو پھر ایسے چلتے چلتے اللہ رب العزت کے فیصلے سے سیف من سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لشکر علم پکڑا تو سب نے کہا، اس کے اوپر رضا اپنی ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح لیڈر کے ہاتھ میں ہمارا علم آ گیا ہے۔ پھر وہ حضرت یہ تمام لشکر کو واپس لے آئے ہیں۔ اگلے دن وہ ظاہری بات ہے وہ ساری رات سوچتے رہے ہوں گے کہ اب کیا کریں، اور جس دن ان کے ہاتھ میں علم آیا ہے اس دن کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ تو اب یہاں سے اندازہ کریں میگنیچیوڈ کیا ہو سکتا ہے کہ کس قسم کی وہ لڑائی ہوگی کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں۔ جب وہ لیڈر بنے ہیں، سپہ سالار بنے ہیں، تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ کامیابی سے کیسے پیچھے ہٹا جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب پیچھے ہٹتے ہیں، پسپائی اختیار کرتا ہے کوئی لشکر، تو 2 لاکھ کا جو لشکر ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اس کا تعاقب کرے گا، اور اس کو نادر موقع جانتے ہوئے، اس کو روندتے ہوئے، اس کا قیمہ بناتے ہوئے یہ اس کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دے گا اور یہ اوپر سے گزر جائے گا۔ اس اسٹریٹجی یہ سامنے ان کے پیش نظر تھی۔ اگلے دن انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ایک عجیب چال چلی، انہوں نے رائٹ ونگ کو لیفٹ ونگ پہ کر دیا اور لیفٹ ونگ کو رائٹ ونگ پہ کر دیا، فرنٹ ونگ کو بیک پہ کر دیا اور بیک ونگ کو فرنٹ پہ کر دیا۔ تو وہ اس سے جو روما کے جو تھے افواج تھی اور جو لشکر تھا وہ بڑا پریشان ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر رائٹ ونگ وہیں رہتا تو وہ روز آمنے سامنے آتے تھے اس طرف، یہ رائٹ ونگ کا جو لیڈر ہوگا تو ادھر سے بھی اس ونگ کا جو لیڈر ہوگا یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اچھا یہ وہی ہے، لیکن اگلے دن کوئی اور شخص دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس کوئی نئی کمک آ گئی ہے، تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو اس طرح ایک ان کو تھوڑا سا کچھ جنگی چال کے ذریعے اور کچھ لڑ کے پسپائی اختیار کی، اور بحفاظت ان تمام لوگوں کو نکال کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں۔ معرکہ موتا سے جو بہت بڑے بڑے فائد حاصل ہوئے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عرب کی حیرت کی انتہا کا لیول سوچے کیا ہوگا۔ عرب تو سارے یہ جو مشرکین یہ جو بیٹھے ہوتے تھے دبک کر، اور کبھی سوچتے تھے کہ کوئی نادر موقع ہوگا تو پھر ہم مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے، یا آپ نے پہلی 6 ہجریوں کے جو واقعہ سنے ہیں وہ سب ایسے ہی تھے،
کہ دب گئے اٹھ گئے، دب گئے اٹھ گئے. تو پھر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکر لینے کو خودکشی سمجھتے تھے. اتنی بڑی وہ پاور تھی، سپر پاور تھی ورلڈ وائڈ. اور یہ صرف 3,000 نے جا کے ٹکر لی. تو وہ آپ سوچیں کہ عرب کو پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں مسلمان کسے کہتے ہیں. اسی طرح جو وہ ضدی قبائل تھے ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا، یا وہ اسلام سے پھر کہ روب میں آ گئے، اور وہ جو ان کے آگے چل کے ان کے جو سازشیں ہونی تھی وہ وہیں رک گئی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سلطنت روما کے ساتھ جا کے ٹکرائے ہیں، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو غزوہ موتا تھا یہ بیسیکلی روم کے تمام علاقوں کو اسلامی ریاست کے تحت لانے، اور مارکا موتا کا جو ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے، انہوں نے کہا کہ یہ رومی فتوحات کا پیش خیمہ تھا. آگے چل کے جو بہت بڑی سلطنت روما تھی جس میں آج پتہ نہیں کتنے ملک سما جائے، تو اس پورے علاقے کو جو آگے چل کے مسلمانوں نے فتح کرنا تھا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا فرسٹ ڈراپ تھا اور یہ اس کا فاؤنڈنگ سٹون تھا. اس سے ہم مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کے سب سے بڑے بدماش سے بھی ٹکر لیتے ہوئے کبھی سوچنا نہیں چاہیے. ہاں، ہماری پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ کیا اللہ نے کو ہم نے ساتھ میں لیا ہوا ہے. تو یہ موتا کا جو مارکا ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب انسان کی نظر زمین کی بجائے آسمان پہ جمی رہے گی تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. جب مسلمان قوت کی بجائے اللہ کی قدرت کے اوپر نظر جما کے رکھیں گے تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. ڈزنٹ میٹر ادھر 33 گنا بڑی فوج ہے یا ادھر 50 گنا بڑی فوج ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ وہ لیسنز اور وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آج سیرت سے نکال کر اور اس کو اپنی ایک ایک امتی کو یہ سنانی اور سمجھانی ہوگی. اور جو سب سے آخری بات ہے کہ مارکا موتا سے یہ ہمیں سبق ملا کہ مشن والی زندگی جو گزار رہا ہوتا ہے وہ مشن کے لیے کچھ اور نہیں دیکھتا. اگر آپ کے سامنے 33 گنا بڑی فوج ہے یا کچھ بھی ہو، آپ کے سامنے اس وقت 155 ممالک مل کر اور آپ پر یلغار کر دیں، اگر آپ کی پہلی زندگی مشن والی گزری ہے تو پھر آپ ان سے جا ٹکرائیں گے. آپ اس کے بارے میں کوئی دوسرا خیال اپنے ذہن میں نہیں لے کر آئیں.